बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 28 रजब जुम्मतुल मुबारक की रात है। जो शख्स भी अपनी औलाद को अमीर देखना चाहता है, अपनी औलाद को गनी देखना चाहता है, खुद गनी होना चाहता है, खुद अमीर होना चाहता है, अपनी औलाद को अरबपति बनाना चाहता है, उस शख्स को चाहिए कि आज जुम्मतुल मुबारक की रात, ये माह रजब का बबरकत जुम्मा है और ये आखिरी जुम्मा है। अगर आखिरी जुम्मे की रात ये सूरत जिस घर में पड़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अल्लाह के फजलो करम से गायबी मदद से अरबपति बन जाता है। क्योंकि जुम्मे का दिन आम दिन नहीं है, ये वो दिन है कि जिस दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। जैसे कुछ महीनों के ऊपर फजीलत है, तो तमाम दिनों के ऊपर जिस दिन को फजीलत है वो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है। तो जो शख्स भी आज जुम्मतुल मुबारक की रात, ये एक सूरत है जिस तरतीब के साथ बताऊंगा, अगर उस तरतीब के साथ पढ़ता है तो वो क्या, उसकी नस्लें भी अमीर हो जाती हैं, गनी हो जाती हैं। इसलिए जो शख्स अपने आप को माला माल करना चाहता है, अपने आप को गुर्बत से बचाना चाहता है, उस शख्स को चाहिए आज जुम्मतुल मुबारक की रात, ये एक छोटी सी सूरत है, लाजमी तौर पर पढ़ लें। इसकी तादाद पूरी करते ही उसके घर में मालो दौलत की बहार आ जाती है, वो घर मालो दौलत से भर जाता है। जो बंदा भी आज जुम्मतुल मुबारक की रात ये सूरत पढ़ता है, मौका इंसान को कभी कभी जिंदगी में मिलता है। आज आपको मौका मिला है तो जल्दी करें, इस सूरत को पढ़ें और फिर इस सूरत के मौजज़ात देखें। ये पढ़ने वाला शख्स कैसे कितनी जल्दी माला माल हो जाता है। और इस सूरत के बारे में इमाम आले मकाम इमाम हुसैन, जो शहीद करबला हैं, जो हजूर के नवासे हैं, जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, वो भी इस सूरत के बारे में फरमाते हैं कि जो बंदा ये सूरत पढ़ता है रात को, अल्लाह का फजल इस बंदे के ऊपर बरसता है। वो बंदा तमाम परेशानियों से महफूज हो जाता है, तमाम फितनों से महफूज हो जाता है। अगर किसी बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो और कर्ज उतारने का कोई जरिया ना बन रहा हो और मकरूज हो चुका हो और जिंदगी से हार चुका हो, मायूसी के सिवा जिंदगी में कुछ हासिल ना हो रहा हो, तो फिर वो शख्स इस सूरत को रात को पढ़ के देखे, हर तरह का कर्जा इस बंदे का उतर जाता है। और फिर वो बंदा इतना अमीर हो जाता है, उसकी औलाद इतनी अमीर हो जाती है कि उनको फिर किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लोगों को खुद कर्जा देने लग जाते हैं। इस कदर ये सूरत आला और अफजल है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपने इस सूरत को किस तरह और किस तरतीब के साथ पढ़ना है। जो शख्स भी आज इस तरतीब के मुताबिक इस सूरत को पढ़ लेता है, उस बंदे की जिंदगी बदल जाती है, उस बंदे की जिंदगी में बहार आ जाती है। देखें, अगर आप अपनी औलाद को अमीर देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी औलाद को मालदार देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी औलाद को एक आला मर्तबे पर देखना चाहते हैं, हर मैदान में कामयाब होते देखना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की है। आज मौका है, आज सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आज हासिल ना कर सके तो फिर आपको सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि दोस्तों, आज की रात ही वो रात है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलतें रखी हैं। इस रात की मैं कुछ वजाहत आपको बता चुका हूँ। आप जरा अमल को तवज्जो के साथ सुनिएगा, इस सूरत को तवज्जो के साथ सुनिएगा और फिर इसी तरतीब के मुताबिक इसको पढ़ने की कोशिश करें। घर के अंदर कोई एक फर्द भी अगर इसको पढ़ लेता है तो सबका मुकद्दर समझ जाता है। जो शख्स अपने मुकद्दर को संवारना चाहता है, अपनी तकदीर को बदलना चाहता है, अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खिलवाना चाहता है, वो जल्दी से सूरत को पढ़ के देखे। एक बुजुर्ग का कौल तो ये भी है कि अगर कोई शख्स हमेशा हमेशा के लिए कर्जे से खलासी चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए गुर्बत का खात्मा चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए जालमों से निजात चाहता है, हमेशा के लिए अपनी हिफाजत चाहता है, और जो शख्स हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनों से जान छुड़ाना चाहता है, वो बंदा आज रात ये सूरत पढ़ के देखे। ये तमाम चीजें जो मैंने बयान की हैं, ये इस सूरत के जरिए आज आपको मिलने वाली हैं। तो ये मौका ज़ाया करने वाला नहीं है, ये मौका फ़ायदा उठाने वाला है। कुछ दिन होते हैं जिनके अंदर बंदा अल्लाह की बारगाह से जो मांगता है, जिस वक्त मांगता है, जिस हाल में मांगता है, अल्लाह ता फरमा देता है। तो आज जो बंदा ये सूरत पढ़ के जो मांगता है, इसकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। आज के बाद आपको ये शिकवा शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। जो बंदा ये पढ़ लेता है, हर दुआ की कबूलियत होना शुरू हो जाती है। अब जरा सुनिएगा, आपने अदाब तिलावत सुनकर इस सूरत को इसी अदब के तहत, इसी मोहब्बत के साथ इस सूरत की आपने तिलावत करनी है। तो दोस्तों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं कुरान शरीफ पढ़ा करता था, मुझे कोई खास लज्जत हासिल नहीं होती थी। आज भी अक्सर लोगों का यही हाल है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरीके के साथ तिलावत करें, लज्जत भी मिलेगी, राहत भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, घर आपका दौलत से भर जाएगा। ये सूरत की खासियत है। तो सबसे पहले ये बात समझिएगा कि मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद की सूरत पढ़ने के कुछ आदाब हैं, अदब है कुछ कुरान मजीद पढ़ने के आदाब, जरा सुन लीजिए।
پھر ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک پڑھیں تو اس ترتیب کے مطابق پڑھیں، پھر آپ کو قرآن سے فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ دیکھیں قرآن اگر ہم مصیبت زدہ کے لیے پڑھیں تو مصیبت فوراً دور ہو جاتی ہے، بشرطیہ کہ قرآن کو اس شرائط کے مطابق پڑھا جائے۔ اکثر لوگوں کو اس کی شرائط کا پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، حالانکہ واضح طور پر اس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک پڑھے اسے یاد رکھے، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام سمجھے، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ تو قرآن پڑھنے والے بشرط ہے کہ وہ قرآن کو ٹھیک پڑھے، قرآن کو قرآن کے طریقے کے مطابق پڑھا جائے۔ اب سنیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ سورت کو بہت سارے لوگوں کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اکثر لوگ قرآن کی تلاوت تو روز کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں مل رہا ہوتا، ان کو شرائط کا پتہ نہیں ہوتا، پڑھنے کا طریقہ کار نہیں آتا۔ ورنہ قرآن کے معجزات تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج بھی کبھی کسی بیمار پہ پڑھا جائے تو اس کو فوراً شفا مل جاتی ہے۔ آج بھی کوئی بے روزگار اپنے گھر میں روزگار کے لیے پڑھے تو اس کو روزگار مل جاتا ہے۔ آج بھی کوئی شخص کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھے تو اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ کوئی ایسا شخص جو مریض بیمار ہو، جس کی روح نکلنے میں مشکل ہو رہی ہو، اس کے اوپر پڑھیں تو روح آسانی کے ساتھ پرواز کر جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو پڑھنے کا خاص طریقہ جو ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں، بس آپ نے اس کے مطابق اس سورت کو پڑھنا ہوگا تو پھر سمجھ لیں کہ آج آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ جو آپ کی الٹی گنتی چل رہی ہے وہ سیدھی ہونے والی ہے۔ اپنی زندگی کو، اپنی قسمت کو، اپنے مقدر کو سنواریں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اگر آج ملا ہے تو فائدہ اٹھا لیں۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آرام آرام سے، محبت کے ساتھ۔ یہ چند منٹوں کا عمل ہے، آپ نے بڑے خوشو خضو کے ساتھ، محبت کے ساتھ صرف 5 منٹ بیٹھ جانا ہے اور ادب کے ساتھ جو طریقہ بتا رہا ہوں انہی شاید کے مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بعض لوگ جب ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں تو بہت سپیڈ کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، جیسے استغفر اللہ پڑھنا ہو تو وہ بولتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ دیکھیں جب اللہ کا ذکر کریں، آپ کسی بھی بادشاہ کے سامنے جائیں تو ایسے اس کا نام لیں گے نا، جلدی جلدی اس کا نام لیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہوگا، کبھی خوش نہیں ہوگا۔ جب آپ اپنے رب سے معافی مانگیں یا اپنے رب کا ذکر کریں تو پھر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ کریں۔ یہی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جن کو ہم نے سدھارنا ہوتا ہے۔ نہ سدھاریں تو پھر بات نہیں بنتی، اور نہ سدھاریں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، سدھاریں گے تو بات بنے گی، اگر نہیں سدھاریں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اس لیے دوستو جلدی کر لیجئے، دیر نہ کریے، توجہ کے ساتھ ساری شرائط کو سمجھیے گا، اور جب سن لیں، سمجھ آ جائے تو اس کے فوراً بعد اس عمل کو کر لیجئے گا۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ قرآن کو آرام سے، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور مد شد جزر کا خیال ضرور رکھیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پاکی ہے۔ تلاوت کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو دیکھیں، کہیں میرے کپڑے ناپاک تو نہیں ہیں۔ کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے۔ جس جگہ بیٹھ کے یہ عمل کر رہا ہے بندہ، یہ سورت پڑھ رہا ہے، وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ یہ شرائط بڑی آسان ہے، آپ سب کو پتہ ہے، آپ کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی صورت، کسی بھی قسم کا کوئی بھی عمل کام نہیں کر رہا ہوتا، آپ کو فائدہ نہیں مل رہا ہوتا۔ آپ الٹا جب وظائف کرتے ہیں تو الٹا پریشانیوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، جب آپ اس عمل کو پڑھیں، اس کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی آپ کے لیے بہت بڑے فائدے کا سبب بن جائے گا، بہت بڑی کامیابی کا سبب بن جائے گا، اور بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو انعام اور انوار و تجلیات نصیب ہوں گی، جو کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ کاش میں امیر بن جاؤں، کاش میں دولت مند بن جاؤں، کاش میرا گھر مال دولت سے بھر جائے۔ تو پھر وہ وقت آپ کے پاس ہے آج، اب آپ خود ضائع کریں گے تو آپ کی مرضی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جب آپ کو ساری شرائط کا، اس صورت کا پتہ چل جائے تو عمل ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد فوری سب سے پہلے صورت کو پڑھیں، سارے کام چھوڑ دیں، سب سے پہلے اس صورت کو پڑھ لیں، اور پھر جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے، جس کام کو شروع کریں گے، اسی کے اندر آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو دوستو، اس صورت کو آپ ذرا سمجھیے گا تو آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یعنی کہ ناپاک قرآن پاک کو نہ چھوا جائے، ناپاکی کی حالت میں ہرگز قرآن پاک کو نہ چھوئیں۔ قرآن مجید کو نہ پڑھیں تو قرآن مجید کے قریب نہ جائیں، قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ویسے تو زبانی اگر کسی کو قرآن آتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کی زبان پاک ہوتی ہے۔ آج یہ سورت پڑھ لیں، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگنے والے ہیں۔
آپ کی زندگی یقین جانو کامیاب زندگی ہونے والی ہے۔ میں تو خود اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ بے شک تمہارا منہ قرآن پاک کے راستے میں، لہٰذا ان کو صاف رکھو، یعنی کہ تم مسواک کر کے اپنے منہ کو بھی بدبو سے پاک کر لو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اس عمل کی شرائط کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اگر مسواک نہ ملے تو آپ برش کر لیں، برش نہ ملے تو کم از کم ہاتھ کی تھیلی پہ تھوڑا سا نمک رکھ کے اس کو اپنے دانتوں پہ لگا کے منہ کے اندر مار کے پھر اس کے بعد پڑھیں، تمام منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اب فرشتے آپ سے محبت کریں گے جب آپ یہ سورت پڑھیں گے، اور فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے، باری تعالیٰ اس تیرے بندے نے تیرے قرآن کو کتنے ادب کے ساتھ پڑھا ہے، اس سورت کو کتنے ادب کے ساتھ پڑھا ہے، پھر یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے گی۔ باری تعالیٰ جس نے اتنی محبت کے ساتھ مجھے پڑھا ہے، جس نے اتنے ادب کے ساتھ مجھے پڑھا ہے، مولا کریم تو اس کو اپنی رحمت سے، اپنے خزانوں سے نواز دے۔ پھر اللہ اس سورت کی بات کو اللہ رد نہیں فرماتا، فرشتوں کی بات کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ اس لیے دوستو یہ ایک نور ہے، اس کو حاصل کریں۔ تلاوت کے وقت جمائی آ جائے تو روکنا چاہیے، کیونکہ جمائی شیطانی اثر ہوتا ہے، تو کوشش کریں جمائی اگر اس دوران آ جائے تو شیطان اگر تمہیں ورغلائے کوشش کرے تو آپ نے اس شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو شروع کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق آپ نے یہ پڑھا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ آپ نے تلاوت کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بلا ضرورت کلام نہیں کرنا۔ یہ سورت پڑھتے ہوئے آپ نے کسی کے ساتھ بات چیت ہرگز نہیں کرنی۔ یہ باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ کے گھر، آپ کی نسلیں بھی ارب پتی بن جائیں گی۔ اگر محض جیسے پہلے قرآن پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے رہیں گے تو پھر پڑھتے رہیں، پھر آپ کو یہ میری باتیں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے جب عمل نہیں کرنا، عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے دوستو جب عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس عمل سے فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو تلاوت کرتے وقت بلا ضرورت کسی سے کلام نہیں کرنا۔ آپ نے تھوڑا سا پڑھا پھر بات کر لیں، تھوڑا سا پڑھا پھر بات کر لیں، توجہ ادھر ادھر کر لیں، تو اس ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اس لیے دوستو میں آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے بیان کر رہا ہوں۔ یہ سورت جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ سورت قرآن پاک کو آپ اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیں، اس کو سورت کی تلاوت کر لیں یا زبانی پڑھیں، جس حال میں بھی پڑھیں۔ جس کو زبانی یاد ہے وہ زبانی پڑھ لے، جس کو اوپر دیکھ کر آتی ہے وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے۔ اس لیے دوستو آپ جب پڑھیں گے تو پھر اس کا نظارہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب میں آپ کو جو طریقہ کار بتا رہا ہوں، جو باتیں سمجھائی ہیں، امید کرتا ہوں آپ سارے دوست احباب اسی کے مطابق پڑھیں گے۔ قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے، جو بھی مانگیں گے، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے نیت کر لینی ہے، آپ نے اپنے عمل کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کی نیت کر لینی ہے۔ جب اس کی نیت کر لیں، یعنی کہ یا اللہ میرے اور میری نسلوں کو تو ارب پتی بنا دے، یہ نیت آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کو جتنی بھی ضرورت ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے، آپ نے جب اس کی نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد آپ قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھ کے اس سورت کو جب پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ آپ کا وہاں جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ آپ کے مقدر کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو اس عمل کی اتنی برکات ہیں کہ یہ سورت خاص اور مصائب سے، پریشانیوں سے خلاصی پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، مشکلات کے آسان ہونے، افلاس کو دور کرنے، روزی کی فراغی کے لیے، نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے، اپنی اولاد کو نیک کرنے کے لیے، ہر جگہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اور کبھی بھی غریب اور محتاج نہ ہونے کے لیے۔ بندہ نہ کبھی زندگی میں غریب ہوگا، نہ کسی کا محتاج ہوگا۔ تو اس کام کے لیے یہ سورت سے بڑھ کے کوئی سورت آپ کو آج نہیں ملنے والی۔ آج کی رات کا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا عمل ہے، اور یہ سورت بھی بڑی آسان سی ہے، بڑی بہترین ہے۔ اور اس سورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ایسا ذکر کیا ہے اور ایسی نصرت اور فتح کی نوید سنائی ہے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ یہ سورت مختصر سی ہے، اس کے اندر طاقت رب نے کتنی رکھی ہے اس کا اندازہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو آج اس سورت کو پڑھے گا۔ آپ کے گھر میں اتنی تعداد میں یہ سورت پڑھ لی جائے گی جتنی تعداد میں آپ کو بتائی ہے، تو آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا، اور آپ کے گھر کا بچہ بچہ بھی امیر ہو جائے گا، گھر کا بچہ بچہ غنی ہو جائے گا۔ اس قدر اس کو مال و دولت ملے گا کہ آپ اور محلے والے سب دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے کون سا عمل کیا ہے۔ ہاں ویسے کسی کے فائدے کے لیے آپ کسی کو کہیں کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے
اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ پھر وقت گزر چکا ہوگا، یہ پھر اگلے سال موقع دوبارہ ملے گا تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر آپ کو اگلے سال ہی یہ موقع مل سکتا ہے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسی ترتیب کے مطابق آپ نے یہ قرآن مجید کی سورت نصر آپ کو پڑھنا ہوگی، یعنی یہ سورت نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو کہ تیسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ ہر شخص کو زبانی بھی بہت سے لوگوں کو آتی ہے، اور بچوں کو بھی زبانی آتی ہے، اور بڑوں کو بھی یہ زبانی آتی ہے، کیونکہ اسکولوں کے اندر بھی یہ سورت زبانی یاد کروائی جاتی ہے، اور مسجدوں کے اندر بھی یہ بچوں کو زبانی یاد کروائی جاتی ہے۔ تو جس کو زبانی یاد ہے وہ زبانی پڑھ لے، جس کو زبانی نہیں آتی وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے۔ بالکل مختصر سی سورت ہے، اس سورت کی صرف 3 آیات ہیں، اور 3 آیات کو جو بندہ آج پڑھے گا وہ انشاءاللہ صبح اٹھنے سے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ اس کا طریقہ کار سماعت فرمائیں، آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں جو بھی آپ کو آتا ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح، یعنی کہ 100 دانوں والی صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، کیونکہ میرے دوستو یہ سورت بہت چھوٹی ہے۔ یہ سورت صرف 3 آیات ہیں، اور آپ اگر اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ آپ کے صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، اور آپ 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو صرف 10 منٹ میں آپ یہ پوری ایک تسبیح پڑھ لیں گے۔ اور انشاءاللہ جب آپ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سر سجدے میں رکھ کے صرف 3 بار اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ آج میری اولاد کو، مجھے، میرے گھر والوں کو غنی کر دے، میرے گھر والوں کو مالدار کر دے۔ یہ الفاظ آپ نے لازمی طور پہ کہنے ہیں، اور جب عمل کو مکمل کر لیں پھر ہاتھوں کے اوپر دم کریں، دعا مانگ لیں، ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے پورے وجود پہ پھیر لیں۔ پھر آپ جدھر جائیں گے، جہاں جائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ انشاءاللہ آج آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صبح انشاءاللہ آپ کو ایسی اللہ کی غیبی مدد ملے گی کہ آپ ارب پتی بن جائیں گے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔